तुम वहाबी हो, तुम्हारी ये तकबीर कबूल नहीं है, ठीक नहीं है। बड़ा ख़ुद को कंट्रोल करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। किसी मौलाना साहब ने, किसी मुफ्ती ने कोई मुझ पे अगर फतवा लगाना है तो वो खुलेआम लगा सकते। इस पे दो जमातें एक ही मस्जिद में हो जाती हैं, मेरे सामने हुई हैं, मेरी आंखों के सामने हुई हैं। कब तक आप हमें गुमराह करते रहेंगे? कब तक आप लोगों को गुमराह करते रहेंगे? उस मौलाना साहब के नहीं पास जाना, वो तो फलां मसलक का है। मस्जिद में चले जाएं और अगर आप रफ़ा अदान करते हैं तो वो आपको ऐसे देखेंगे कि यार पता नहीं किस दुनिया से आ गया, कि यहाँ पे जो जनाजा है वो फलां मसलक के तहत पढ़ा जाएगा। मसलक हमारा ठीक है, हम ठीक हैं, हमारे अकायद ठीक हैं, बाकी सारे गलत हैं। और लोग आपको 500, कोई 1000, कोई 100, कोई 50 और इतने पैसे आपको जमा हो गए, ये मुझे साबित करें, क्या ये ठीक है? मुझे जो लगेगा गलत है मैं उसके खिलाफ आवाज़ उठाऊंगा, चाहे उसका नतीजा जो भी हो। मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हुई तो मैं इन फ़िरका वारियत मौलवियों के बजाय मैं उससे पढ़ना पसंद करूँगा। तुम वहाबी हो, तुम्हारी ये तकबीर कबूल नहीं है, ठीक नहीं है, लिहाजा ये दोबारा पढ़ी जाएगी। बड़ा सब्र करने के बाद, बड़ा ख़ुद को कंट्रोल करने के बाद मैं ये वीडियो बना रहा हूँ। और किसी भी मसलक के किसी भी बंदे ने, किसी मौलाना साहब ने, किसी मुफ्ती ने कोई मुझ पे अगर फतवा लगाना है तो वो खुलेआम लगा सकता है, मुझे परवाह नहीं है। लेकिन आज यहाँ इस वीडियो में मैं जो बात भी करूँगा वो मैं खुल के करूँगा। मैं अभी नमाज़ पढ़ के बैठा हूँ और अभी इस वक्त जो है मैं जाए नमाज के ऊपर बैठा हूँ, तो नमाज़ पढ़ते हुए वो सब कुछ मुझे याद आ रहा था जो मेरे साथ हुआ क्या, हमारे एक अज़ीज़ हैं, वो इधर थल में रहते हैं, वहाँ पे ख़त्म था उनका, तो वो पढ़ने के लिए हम गए थे, तो मैं भी चला गया साथ में। मुझे अब देखें, जिस चीज़ पे एतराज़ होगा वो मैं आपको बता दूंगा। मुझे इस चीज़ पे कतई एतराज़ नहीं है कि ख़त्म पढ़ा जाता है। अगर वो अल्लाह के नाम तक उसमें कुरान पढ़ा जाता है, वहाँ पे सपारे पढ़े जाते हैं, दुआएं की जाती हैं, ये ठीक है। लेकिन उसके बाद जो प्रोसीजर स्टार्ट होता है खाने पीने का, खिदमत मौलाना साहब का, उस पे मुझे एतराज़ है। खैर छोड़ें इस बात को। बात ये थी कि ख़त्म के दौरान नमाज ज़ोहर का वक्त था और बाजमात अदा करनी थी, तो एक बच्चा उठ के अज़ान देने के लिए खड़ा हुआ, तो वो वहाँ के जो मुकामी मौलाना साहब आए हुए थे ख़त्म पढ़ाने के लिए, उन्होंने उसे मना कर दिया, ऐसे बैठने का इशारा किया और अपने मनपसंद बंदे को खड़ा किया कि वो उठे और अज़ान दे। उसने अज़ान दी। अज़ान देने के बाद जमात के लिए जब हम खड़े होने लगे तो तकबीर पढ़नी थी। मैंने इधर उधर देखा तो किसी ने तकबीर नहीं पढ़ी, तो मैंने तकबीर पढ़ दी। तकबीर मैंने कौन सी पढ़ी आप भी सुन लें। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, अशहदु अन्ना मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, हय्या अलस्सलाह, हय्या अलल फलाह, कद कामतिस सलातु, कद कामतिस सलाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये मैंने पढ़ी तो मैं हैरान हुआ कि मौलाना साहब ने तो जमात ही नहीं खड़ी की। तो कहने लगे तुसी वहाबी हो, अहले हदीस हो? तो मैंने कहा नहीं, मैं मुसलमान हूँ। नहीं जी, ये आपकी तकबीर उन जैसी है। मैंने कहा क्या मतलब उन जैसी है? ये तकबीर ठीक नहीं है, तो इस पे तो नमाज नहीं हो सकती। उन्होंने फिर अपने किसी दूसरे बंदे को कहा, तो उन्होंने तकबीर पढ़ी, तो उन्होंने 2 दफ़ा दोहरा के पढ़ी। तो मैंने खामोशी से, क्योंकि नमाज का वक्त था इसलिए मैंने फिर ज़्यादा बहस नहीं की। मैंने नमाज़ पढ़ी, नमाज के बाद सलाम जब हुआ तो मैंने मौलाना साहब से ये सवाल किया कि आप मुझे ये बताएं कि जो मैंने तकबीर पढ़ी वो कहाँ पे लिखा है कि वो नाउज़ बिल्ला गलत है? नहीं जी, तुहाडे नाल बहस ही नहीं बनदी, तुसी अहले हदीस हो, तुसी फ़लाँ फ़लाँ। मैंने कहा नहीं, मुझे आप इसका जवाब दें, ये दोनों साबित हैं, ये दोनों ठीक हैं। आप 1 दफ़ा भी पढ़ सकते हैं, आप 2 दफ़ा भी पढ़ सकते हैं। मैंने पता फिर उनसे क्या कहा, मैंने कहा आप मस्जिद नबवी में गए, खाना काबा पे गए, अल्लाह ताला आपको तौफीक दे वहाँ पे जाने की, या अगर कोई गया है तो वहाँ पे जाके पूछिएगा कि आपने जो थोड़ी देर पहले अज़ान दिलवाई है उससे पहले जो सलात पढ़ी है वो वहाँ पे पढ़ी जाती है या नहीं। मैंने कहा अगर मैं वो सुन के आपके पीछे नमाज़ पढ़ सकता हूँ तो आपको भी चाहिए था कि मेरी ये तकबीर के बाद आप जमात खड़ी करवाते
اور ہم نماز پڑھتے، لیکن آپ نے ایسا نہیں کیا۔ کیوں؟ کیونکہ آپ کے دل میں بغض تھا اپنے مسلک کو لے کر، اپنے مسلک کو لے کر آپ کے دل میں بغض تھا، اس لیے آپ نے ایسا کیا۔ اور اس کے بعد پھر میں نے انہیں دوسرا سوال کیا کہ جب آپ رکوع میں جاتے ہیں، رکوع سے پہلے سورۃ فاتحہ اور اس کے بعد کوئی بھی سورت پڑھی جاتی ہے، کیا آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے جو پیچھے کھڑے ہیں وہ اس کو پوری بھی کر پاتے ہیں نہیں، اور آپ رکوع میں چلے جاتے ہیں؟ ایک امام جو ہوتا ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اس کا مقصد ہوتا ہے کہ وہ اپنے جو پیچھے نمازی ہیں ان کو اپنے ساتھ لے کر چلے، انہیں اپنے ساتھ لے کر چلے۔ یہ نہیں کہ خود جلدی جلدی پڑھ کے سجدے میں چلا جائے، رکوع میں چلا جائے اور پھر اس کو سلام پھیر دے۔ میں نے کہا ایسا تو نہیں ہے، اور میں آپ کو یقین سے حلفاً اس بات کا اقرار کرتا ہوں کہ خدا کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میں نے الحمدللہ ابھی پوری بھی نہیں پڑھی تھی، فل تیزی کے ساتھ، فل سپیڈ کے ساتھ میں پڑھ رہا تھا، وہ میں نے ابھی پوری بھی نہیں پڑھی ہوگی کہ مولانا صاحب رکوع میں چلے گئے۔ اور جو بزرگ تھے وہاں، وہ لوگ جو آہستہ پڑھتے ہیں، انہوں نے کہاں تک پڑھا ہوگا؟ پھر اسی طرح تیز تیز وہ پڑھاتے رہے۔ میں نے کہا یہ بھی آپ نے غلط کیا۔ پھر اس کے بعد میں نے انہیں تیسرا سوال کیا، میں نے کہا یہاں پہ ختم ہوا، دعائیں پڑھی، ہم نے قرآن پڑھا، میں نے بھی پڑھا، میں نے بھی سپارے پڑھے، میں نے کوئی اعتراض نہیں کیا، لیکن اس کے بعد یہ جو کھانے پینے کا اور یہ جو پیسوں کا لین دین ہے یہ ہو رہا ہے، مجھے اس پہ اعتراض ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنے ان ہاتھوں سے معاش کمایا ہے، ان ہاتھوں سے پوری زندگی انہوں نے کبھی دینی امور کے عوض پیسے نہیں لیے۔ میں نے کہا آپ نے کبھی یہ حدیث بیان کی؟ آپ نے کیوں کسی بھی مسلک کے مولانا صاحب نے کبھی ممبر پہ چڑھ کے یہ بات کہی کہ یہ کام نہیں ہونا چاہیے؟ کون معافی دیتا ہے؟ یہاں پہ ممبر پہ چڑھے ہوتے ہیں نعت خواں، کرم مانگتا ہوں، عطا مانگتا ہوں، مجھے مدینے بلا لو، اور رو رو کے کر رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ لاکھوں روپے لیتے ہیں رونے کے، آپ کو رلانے کے، ایموشنل بلیک میل کرنے کے، اور ہم ان پہ لوٹاتے ہیں، پیسے پھینکے جاتے ہیں، اور نعتیں بھی گانوں کی طرز پہ بن رہی ہیں، گانوں کو ہم کاپی کر رہے ہیں، اور ان کی جو نعتیں ہیں اسی طرز پہ بنا کے ہم مارکیٹ میں وہ لے کے آ رہے ہیں۔ یہ سارے مسلک کر رہے ہیں، سب کر رہے ہیں۔ اس کے بعد مولانا صاحب ممبر پہ چڑھتے ہیں، ممبر پہ چڑھ کے اس بات کی کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، حضرت عثمان نے، حضرت علی نے، حضرت ابوبکر نے، ان سب لوگوں نے پوری زندگی سادہ زندگی گزاری، سادہ کھایا، سادہ کپڑے پہنے، لیکن خود لینڈ کروزر، برانڈ کے کپڑے، اور لاکھوں روپے اس بات کو بتانے کا یہ لوگ لیتے ہیں، لاکھوں روپے لیتے ہیں اس بات کو بتانے کا۔ اور ہم جیسے جاہل المطلق لوگ ان کی باتوں پہ لبیک کہتے ہیں، سنتے ہیں، جی یہ تو بڑے ہیں، یہ بات کیسے غلط کہہ سکتے ہیں؟ یہ تو کوئی بات غلط کر ہی نہیں سکتے۔ ہر محلے میں یہ بات آپ کے دل پہ لگے گی، ہر محلے میں ایسے لوگ ہوتے ہیں جو فرقہ واریت پیدا کرتے ہیں، مذہب میں انتشار پیدا کرتے ہیں، مسلمانوں میں انتشار پیدا کرتے ہیں۔ ایسے مولانا ہیں جو فرقہ واریت کو فوقیت دیتے ہیں، ان کو پروان چڑھاتے ہیں، مسلمانوں کو الگ الگ کرتے ہیں، ان کے عقائد ایک دوسرے سے الگ کرتے ہیں، ان کے جو یقین ہیں ان کو ایک دوسرے سے دور رکھتے ہیں۔ اور یہی سب لوگ مسجد میں بیٹھ کے دعا میں پتہ ہے کیا مانگتے ہیں کہ یا اللہ مسلمانوں کو یکجا کر دے، یا اللہ امت مسلمہ کو یکجا کر دے۔ یہی لوگ یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں۔ نماز کے بعد دعا مانگنی چاہیے، یا ہر نماز کے بعد دعا اگر کوئی مانگتا ہے، اس پہ اعتراض ہوتا ہے۔ اس پہ دو جماعتیں ایک ہی مسجد میں ہو جاتی ہیں، میرے سامنے ہوئی ہیں، میری آنکھوں کے سامنے ہوئی ہیں۔ اور آپ کیا کہتے ہیں؟ آمین بلند آواز سے بولا ہے، آمین سلو آواز سے بولا ہے۔ سورۃ فاتحہ پڑھنے سے پہلے بسم اللہ بلند آواز میں پڑھی ہے یا بسم اللہ منہ میں پڑھی ہے، اس پہ اعتراض ہے۔ ان چیزوں پہ ہمارے اعتراض ہیں۔ نماز جنازہ پہ اعتراض ہے، ہر چیز پہ ہمیں اعتراض ہے۔ تو میرے بھائی، میرے جو بڑے علماء کرام صاحب ہیں، میری آپ سے درخواست ہے، سب سے بڑا اعتراض تو پھر مسلمان ہونے پہ ہونا چاہیے ہمیں۔ ہم کر کیا رہے ہیں؟ اب کیوں ان چیزوں کو سے باہر نہیں نکلتے؟ اپنے مسلک کو ڈیفینڈ کریں، ٹھیک ہے، کرتے رہیں،
فیس بک پیج آپ دیکھ لیں. میرے واٹس ایپ میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو ایک خاص فرقہ سے تعلق رکھتے ہیں, میں نام نہیں لوں گا. وہ صرف اپنے فرقہ کی جو بات ہے, اقوال زرعی ہیں, اچھی باتیں ہیں, ویڈیوز ہیں, پوسٹ ہیں, انہوں نے وہی اپلوڈ کرنا ہے. چاہے وہ فیس بک ہو, چاہے وہ واٹس ایپ ہو, وہ کسی دوسرے فرقے کی, چاہے وہ اچھی بات ہے, حدیث سے ثابت بات ہے, وہ نہیں کریں گے. انہوں نے اپنے مسلک کو ڈیفینڈ کرنا ہے. سب اپنے اپنے فرقے کی بات کریں گے, کسی دوسرے کی بات نہیں سنیں گے, خود کو ٹھیک کہیں گے, خود کی باتوں کو ٹھیک کہیں گے, خود کے مفہوم کو ٹھیک کہیں گے. ایسا ہی ہے. اور یہ کب تک چلے گا؟ کب تک آپ ہمیں گمراہ کرتے رہیں گے؟ کب تک آپ لوگوں کو گمراہ کرتے رہیں گے اس فرقہ واریت میں آتے ہوئے کہ نہیں اس کے پاس نہیں جانا, اس مولانا صاحب کے نہیں پاس جانا, وہ تو فلاں مسلک کا ہے. ارے نہیں, تم نے بھی اس مولانا صاحب کے پاس نہیں جانا, وہ تو فلاں فرقے کا ہے, وہ تمہیں بھٹکا دے گا, تمہارے عقائد کو بدل دے گا. ہم نے تو بڑی محنت کر کے تمہیں یہ سب تمہارے اندر یہ ٹھونسا ہے, تم تو وہ سب کچھ چھوڑ دو گے, بھول جاؤ گے, ہماری تعلیمات کو بھول جاؤ گے. ایک بات میری یاد رکھیں, تعلیمات صرف 2 ہیں یا 3 کہہ لیں. ایک قرآن مجید, دوسری احادیث رسول, تیسری وہ پریکٹیکل لائف جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہوتی صحابہ کرام, خلفاء راشدین اور ان کے بعد لوگوں تک پہنچی. بس یہ ہمارے لیے تعلیمات ہے. اس کے علاوہ کسی نے بھی کوئی بھی بات بنا کر اپنی کتاب میں لکھی ہے, ویڈیو میں بولی ہے, لوگوں کے سامنے بولی ہے, وہ دھوکہ ہے, فراڈ ہے, خود کی سمپتھی حاصل کرنے کے لیے ہے, دین کو بدلنے کے لیے ہے, اپنے آپ کو آگے لانے کے لیے ہے. میں یہ سب کچھ بولنا نہیں چاہتا تھا, لیکن دل دکھتا ہے, یقین کریں دل دکھتا ہے. کہ آپ کسی اور فرقہ کی مسجد میں چلے جائیں اور اگر آپ رفع یدین کرتے ہیں تو وہ آپ کو ایسے دیکھیں گے کہ یار پتہ نہیں کس دنیا سے آ گیا. اور اگر کوئی آپ کی مسجد میں آ جاتا ہے اور وہ رفع یدین نہیں کرتا, یا وہ ہاتھوں کو لے کر یا کسی اور چیز کو لے کر تھوڑا آگے پیچھے کر دیتا ہے, تو ہم اس کو دیکھیں گے کہ یار یہ کس دنیا سے آ گیا, بڑی نفرت کی نگاہ سے ہم دیکھیں گے اس کو. یہ سب کچھ ہوتا ہے. ایک مسجد میں بیٹھا تھا, نماز پڑھ رہا تھا, مولانا صاحب کے پاس ایک بچہ تھا, بیٹھا تھا, پوچھ رہا تھا, مولانا صاحب رات ایک میلاد پہ تھا, مولانا صاحب یہ فرما رہے تھے, فلاں مولانا صاحب نے اسی بات پہ یہ کہا تھا, اور کل جمعہ کے دن آپ نے اسی احادیث پہ یہ کہا تھا, میں کس کی مانوں؟ سب خود کو ایک ٹھیک کہہ رہے ہیں, حالانکہ ایک ہی مسلک سے ہیں تینوں مولانا. تو امام صاحب کہنے لگے تو انہوں نے چھاڑ میں ٹھیک آکھیا. یعنی کہ ہر بندہ اپنے نظریات کو, اپنی سوچ کو, اپنے بنائے ہوئے دین کو ٹھیک کہہ رہا ہے, بالکل ٹھیک کہہ رہا ہے. وہ صحیح بات ہے. صہیونی جو تحریکیں ہیں نا وہ ٹھیک کرتی ہیں. ان مسلمانوں کو بانٹ دو, اور صرف انہیں نہیں بانٹ دو, ان کی سوچ کو, ان کے مذہب کو, ان کی پولیٹکس کو, ان کی سماجی اپروچ کو, ان کی انفرادی اپروچ کو, ان کی اجتماعی اپروچ کو, ان کی سوچ کو, ان کے عقائد کو, سب کو تقسیم کر دو. کیوں؟ کیونکہ جب کل کو انہیں اکٹھا ہونا پڑے تو یہ ہو نہ سکیں, یہ آپس میں لڑیں, آپس میں اعتراض کریں, اکٹھے نہ ہو سکے. اور آج یہی حال ہے مسلم امہ کا, آج یہی حال ہے. ہم بٹے ہوئے ہیں فرقوں میں, اپنے اپنے دین میں, اپنے اپنے ایمان میں, اپنے اپنے سچائیوں میں, اپنی اپنی سوچوں میں. کب تک یہ سب کچھ چلے گا؟ ان سے باہر نکلیں. یہ دین جو ہے یہ سب کا ایک جیسا دین ہے. کعبہ میں کسی کو یہ کہہ کر انٹری نہیں ملتی کہ تم وہابی ہو, بریلوی ہو, شیعہ ہو, سنی ہو, کیا ہو. وہاں پہ ایمان دیکھا جاتا ہے, نیت دیکھی جاتی ہے. اور کل کو آپ میری بات یہ یاد رکھیے گا, آپ سب جو میری یہ ویڈیو سن رہے ہیں, کل قیامت والے دن یہ نہیں ہوگا کہ رب آپ سے کہے گا کہ تمہاری داڑھی اتنی بڑی تھی, تم 5 وقت کے نمازی تھے, برقعے پہنتے تھے, شلوار ٹخنوں سے اوپر رکھتے تھے, ہاتھ کہاں باندھتے تھے, جلدی جلدی نماز کیوں پڑھتے تھے, جو بھی تھا. رب یہ پوچھے گا کہ اپنی نیت دکھاؤ مجھے, کیونکہ عمل کا دار و مدار نیت پر ہوتا ہے, اور اگر آپ کی نیت نہیں ٹھیک تو کچھ بھی نہیں ٹھیک. ایک فیس بک پہ میں نے پوسٹ دیکھی تھی, اور میں یہ ویڈیو میں لگا بھی دوں گا. ایک جنازگاہ کے باہر لکھا ہوا تھا کہ یہاں پہ
جو جنازہ ہے وہ فلاں مسلک کے تحت پڑھا جائے گا، اس کے علاوہ کسی کو یہاں پہ جنازہ پڑھنے کی اجازت نہیں ہے اگر کوئی وہ اپنا طریقہ اپناتا ہے۔ یہ حال ہے ہمارا۔ ابھی تو میں یہ صرف ایک اسپیسیفک چیز کی بات کر رہا ہوں، بہت کچھ غلط ہے، بہت کچھ غلط ہے۔ ہم میلاد، جلسے، جلوس اس لیے کرتے ہیں دوسروں کو تنگ کر سکیں، دوسروں کو بتا سکیں کہ تم غلط ہو۔ مولویوں کو 50,000 1,00,000 روپے اس لیے دیتے ہیں کہ وہ آپ کے پاس آئے، ممبر پہ کھڑا ہو، ساؤنڈز پہ بلند آواز میں بولے مسلک ہمارا ٹھیک ہے، ہم ٹھیک ہیں، ہمارے عقائد ٹھیک ہیں، باقی سارے غلط ہیں۔ لاؤڈ سپیکر اونچی آواز میں کر کے ہم یہ کہلوانے کے لیے مولویوں کو بلاتے ہیں، اور جو مولوی اچھی بات کرے ہم اس کے خلاف ہو جاتے ہیں۔ پیر نصیر الدین نصیر صاحب میرے بھی پیر ہیں، میں انہیں مانتا ہوں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ حق کی بات کرتے تھے، اللہ تعالیٰ انہیں غریق رحمت کرے، سچ کی بات کرتے تھے، وحدانیت کی بات کرتے تھے، رب کی بات کرتے تھے، تو اس لیے وہ سب کو پسند تھے۔ یار اچھا انسان چاہے وہ کسی بھی جگہ پہ ہو، وہ اپنے ہونے کا ثبوت دے دیتا ہے۔ اس لیے یہ دیکھیں، آپ فرقہ واریت کے سربراہوں سے میری درخواست ہے ان چیزوں سے باہر نکل آئیں۔ اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا دیکھ رہا ہے، اللہ تعالیٰ پتہ نہیں کیا چاہتا ہے، اسے آپ کے مسلک تو نہیں چاہیے، آپ کے مسلک کی بنائی ہوئی مسجدیں تو نہیں چاہیے، اس آپ کے مسلک کو دیے ہوا جو چندہ ہے وہ تو نہیں چاہیے گا۔ چندہ بھی اسی طرح دیا جاتا ہے، اپنے مسلک کو دینا ہے، باقی جائیں سب بھاڑ میں، اپنے مسلک کو پروٹیکٹ کرنا ہے نا۔ اس لیے خدا کے لیے آپ ان چیزوں سے باہر نکل آئیں۔ اور رہی بات اسی مولانا صاحب کی، تو جب میں نے ان سے بھی یہی سوال کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوری زندگی اپنے ہاتھ سے معاش کمایا ہے اور دینی امور کو سے پیسہ نہیں کمایا، تو میں نے پھر ان سے سوال کیا کہ ابھی جو آپ نے سب کچھ پڑھا ہے، آپ کو 5 سے 10 منٹ لگے اور لوگ آپ کو 500، کوئی 1000، کوئی 100، کوئی 50 اور اتنے پیسے آپ کو جمع ہو گئے، یہ مجھے ثابت کریں، کیا یہ ٹھیک ہے؟ آپ میری تکبیر پہ کہہ رہے ہیں کہ نعوذ باللہ میں نے اس کو غلط پڑھا ہے۔ تو پھر وہ وہاں پہ نہیں رکے، وہ چلے گئے، اور میں نے بھی بحث کو پھر وہیں پہ ختم کر دیا۔ ان چیزوں سے خود کو نکال لیں، خود کو باہر نکال لیں، خدا کے لیے ایک مسلمان ہونے کا ثبوت دیجئے، اور ہمیں بھی مسلمان رہنے دیجئے، ہمارے بچوں کو مسلمان رہنے دیجئے۔ آپ نے جو کرنا تھا آپ نے کر لیا، آپ نے جو فرقہ واریت کو فروغ دینا تھا آپ نے دے لیا، لیکن بس ہمیں پتہ ہے کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے، اور ایٹ لیسٹ مجھے جو لگے گا غلط ہے میں اس کے خلاف آواز اٹھاؤں گا، چاہے اس کا نتیجہ جو بھی ہو، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ میرے پاس ادھر قرآن پڑھا ہے، تفسیر پڑھی ہے، ترجمہ الگ سے پڑھا ہے، احادیث پڑھی ہیں، سب کچھ پڑھا ہے میرے پاس۔ مجھے کسی چیز کی ضرورت ہوئی تو میں ان فرقہ واریت مولویوں کے بجائے میں اسے پڑھنا پسند کروں گا۔ اسی لیے آپ سب بھی اگر پڑھے لکھے ہیں، آپ کو صحیح اور غلط کا پتہ ہے، ان چیزوں کو آپ ڈیفینڈ نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، ہمیں صراط مستقیم پر چلنے کی توفیق دے، آپس میں پیار اور محبت بانٹنے کی توفیق دے، مسلم امت ہے جو اسے یکجا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان فرقہ واریت کاموں سے باہر نکل کر صحیح دین کی سوچ اور سمجھ عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔